बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शेख गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब अहमद बिलाल, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हमने कल के प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी अस्हाबुल आराफ पे और आपने तफसीलन बताया था कि मुख्तलिफ मुफस्सिरीन इससे क्या मुराद लेते हैं। आज उससे आगे हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना है। आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कल हमने अस्हाबुल आराफ यानी आराफ वो जो एक बुलंद मकाम है जहाँ पर जो लोग बैठे होंगे, कुरान पाक ने जिनको रिजाल कहा, अब वो बैठकर जन्नत और जहन्नम यानी दोनों मनाज़िर देख रहे होंगे, उनका मुशाहिदा कर रहे होंगे, जन्नतियों का भी और जहन्नमियों का भी। अब आराफ से मुराद मैंने ये बताया था कि यानी बुलंद मकाम, और जो दीवार बनाई जाएगी जिसे कुरान पाक ने हिजाब कहा, और सूरतुल हदीद में फदुरिबा बैनहुम बिसूर, ये कुरान पाक ने कहा सूर यानी दीवार, एक रुकावट ये कायम कर दी जाएगी उनके दरमियान। अब ये दीवार कितनी लंबी होगी, कैसी होगी, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानता है, लेकिन इस पे जो बुर्जियाँ और मीनारे होंगे वहाँ पर ये लोग बैठे होंगे और आखरत का, जन्नत और जहन्नम का, जन्नतियों का, जहन्नमियों का उनका मुशाहिदा भी कर रहे होंगे और उनसे गुफ्तगू और मुकालमा भी फरमा रहे होंगे। अब आप देखिए, अल्लाह पाक फरमाता है वो बैनहुमा हिजाब, इनके दरमियान यानी अहले जन्नत और अहले दोज़ख के दरमियान हिजाब होगा। व अलल आराफि रिजालुन यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, और आराफ के ऊपर कुछ लोग मौजूद होंगे जो हर एक को उनकी अलामत से पहचानेंगे। बिसीमाहुम यानी पेशानियों से पहचानेंगे, यानी इससे मुराद यही है कि जो उनकी हालत होगी, जो उनके आमाल का नतीजा होगा, जो उनकी शख्सियत से उनसे ज़ाहिर होता होगा, वो सब को उससे पहचान रहे होंगे। वनादाउ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम, और जन्नतियों को वो पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये सलामती ये दुनिया में भी मुसलमानों का पुकारने का और एक दूसरे से ख़िताब करने का तखातुब का तरीक़ा है, और आखरत में भी वहाँ पर यही अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होगा, इज़्ज़त और एहतराम का इजहार यही होगा कि फ़रिश्ते भी सलाम भेजेंगे जन्नतियों पर, जो जन्नत में आने वाले होंगे, उनको इसी तरीके से रिस्पेक्ट और उनको इज़्ज़त देंगे। अब यहाँ पर अस्हाबुल आराफ ये कहेंगे कि अनसलामुन अलैकुम, कि तुम पर सलामती हो। लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, वो अभी उसमें दाखिल नहीं हुए होंगे मगर वो उसके उम्मीदवार होंगे, यानी वो उस दीवार पर यानी एक बुलंद मकाम पर मौजूद तो होंगे और वो अभी जन्नत में आए नहीं होंगे। ये ना आना कोई किसी सज़ा की अलामत नहीं है, यानी मतलब ये है कि अभी उनका दुखूल जन्नत में नहीं हुआ होगा, लेकिन वहुम यतमऊन, उनको उम्मीद है, यकीन है कि भाई वो जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत में जाएंगे। वइज़ा सुरिफ़त अब्सारुहुम तिलक़ा अस्हाबिन नार, और जब वो दोज़ख वालों की तरफ देखेंगे, आग वालों की तरफ उनकी निगाह फेरी जाएगी, तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे कि क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो कहेंगे ए हमारे रब, हमको शामिल ना करना इन ज़ालिमों के साथ। अब यहाँ पर ज़ालिम से मुराद यानी ये शिर्क करने वाले भी हैं, कुफ्र करने वाले भी हैं, और ये अल्लाह की मखलूक के साथ नाइंसाफ़ी करने वाले, उनके साथ ज़्यादती करने वाले भी हैं। अब इसके बाद फरमाया वनादा अस्हाबुल आराफ़ी
رجالا یعرفونہم بسیماہم، اور آراف والے ان لوگوں کو پکاریں گے۔ اب یہاں پر بھی رجال کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو منکرین کا گروہ ہوگا اس کے جو لیڈر ہیں، اس کے جو بڑے ہیں، یہ ان کو رجال کہا گیا کہ جو آراف والے ہوں گے وہ رجال کو بلائیں گے، آواز دیں گے کہ کیا یعرفون بسیماہم، کہ جن کو وہ ان کی پیشانیوں سے، علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ قالوا ما اغنی عنکم جمعکم، کہیں گے کہ بھی تمہارے کام تمہاری جماعت نہیں آئی، یعنی جو جمعیت، تمہارا گروہ، اور جو تم نے اپنی طرف سے ایک اپنی پارٹی بنائی ہوئی تھی، جتھا بنایا ہوا تھا، وہ تمہارے کسی کام نہیں آیا۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کا ساتھ تم دیا کرتے تھے، ظلم پر جمع ہو جایا کرتے تھے، تم یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ تمہارا ساتھی ظالم ہے، اس نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، بلکہ تم یہ دیکھتے تھے چونکہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، ہماری جمعیت کا ہے، جماعت کا ہے، تو لہٰذا ہم نے ہر صورت میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو کیا اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اصحاب اعراف کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کیونکہ دنیا میں تم تکبر کرتے تھے کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہمیں کون ناکام کر سکتا ہے، تم اسی تکبر کا شکار تھے۔ اور یہ بعض اوقات بلکہ اکثر طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کی جو جمعیت ہوتی ہے، گروہ ہوتا ہے، جتھا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کافی غلط کام کرتا ہے، یعنی بھٹک جاتا ہے اور برائی کرنے پر بھی آمادہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کا ذہن خیال یہ ہوتا ہے کہ مجھے کس نے کیا کہہ سکنا ہے، یعنی کسی کی کیا جرت کہ مجھے وہ یہ کہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کیا۔ اب آپ دیکھیے آگے فرمایا کہ ایمان والے جو جنت میں ہوں گے یا جا رہے ہوں گے، تو یہ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی نسبت تم قسم کھا کر کہتے تھے کہ ان کو کبھی اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، لیکن ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اب حکم یہ ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یعنی یہ مسلمانوں کا گروہ ہے، مومنین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا گروہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا گروہ اور جماعت ہے، کہ جن کے بارے میں ان کا کہنا یہی تھا کہ ان کو کچھ نہیں ملنا۔ یہ جو اسلام کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اندازے لگاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے کہ یہ غریب لوگ ہیں، مفلس ہیں، ان کے پاس کچھ دنیا کا مال اور دولت ان کے پاس نہیں ہے۔ اس بات پر وہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی۔ تو اب اس وقت حکم ہوگا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جب ہم نے پڑھا تھا، آپ نے دیکھا، اور مختلف مقامات پر قرآن پاک میں اللہ پاک اسی بات کو بیان کرتا ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اسے خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب یہ وہی بات ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اسے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور ایسی بات نہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو۔ اب اس کے بعد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اب آگ والے پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور کہیں گے کہ ہم پر پانی ڈال دو کچھ، او مما رزقکم اللہ، یا اس سے ہمیں تم دو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، وہ ہمیں کچھ عطا کرو تم۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اب یہ وہ لوگ تھے، قالوا، تو یہ جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، یعنی پانی کو بھی اور جو رزق ہے کھانے کا وہ دونوں کو اللہ نے حرام کر دیا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تمہارے دین کو لہو و لعب بنا دیا، کھیل تماشا بنا دیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دے دیا تھا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، فرمایا آج ہم نے ان کو بھلا دیا کہ جیسے انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات جو رب سے کرنی تھی اس کو بھلا دیا تھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور فرمایا کہ یہ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے رہے تھے۔
اس وجہ سے بھی ہم نے ان کو بھلا دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو آیت نمبر 51 ہے، انشاءاللہ یہاں سے ہم کل اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اس لیے کہ آیت نمبر 51 میں چند ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانے صاحب بہت شکریہ۔ اچھا، آپ ذکر کر رہے تھے کہ جنت والے دوزخ والوں سے مخاطب ہوں گے، پھر آگ والے جنت والوں سے مخاطب ہوں گے، یہ مکالمہ چل رہا ہوگا۔ ہم نے کچھ روایات ایسی سنی ہیں، پڑھی بھی ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا، یعنی اس مسافت کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر جنت کی جب نعمتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں بھی ایک بہت بڑی بڑی مسافت، یعنی اتنے بڑے محل ہوں گے تو کہ ایک نظر یہاں ہے، دوسری وہاں ہے، اس طریقے سے۔ تو آپ بتائیے گا، پھر تو محال نظر آتا ہے ہمیں اگر ان روایات کو سامنے رکھیں، جنت اور دوزخ کے لوگوں کا آپس میں بات کرنا۔ اصل میں یہ محال اس لیے نظر آتا ہے کہ ہم اس دنیا پر اس کو قیاس کرتے ہیں، اسی کے مطابق دیکھنے کی کوشش دیکھتے ہیں، یعنی ہماری آنکھوں کی جو صلاحیت ہے ہم اس کو اس دنیا کے حساب سے قیاس کر کے سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں ہوں گے تو وہاں پر شاید یہی ہماری آنکھیں اور ان آنکھوں کی جو بصارت ہوگی یہ ایسے ہی ہوگی جیسے یہاں پر ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سماعت کا معاملہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے قدم بڑھانے کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اب یہ چیزیں کچھ تو ہمیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو آج کچھ سمجھ آتی ہے کہ واقعی انسان کے ہاتھ پاؤں اور زبان جو ہے یہ گواہی دیتی ہے انسان کے خلاف۔ تو میں تو یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ قیامت در حقیقت سائنس کے عروج کی انتہا کا وقت ہے، وہ زمانہ ہے۔ یعنی جب سائنس اس کمال اور اس عروج کو پہنچے گی کہ پھر انسان کو آخرت سمجھنا مشکل نہیں رہے گا، آسان رہے گا۔ اب بھی ہم کچھ چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں، اب فاصلے سارے سمٹ گئے ہیں، دنیا میرا پروگرام دیکھ رہی ہے، مجھ سے بات بھی کرنا چاہے تو بات بھی کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کا تصور ہم 50 سال یا 100 سال پہلے ہم کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ باہر کی دنیا میں یہ ہوتا تھا، بوتھ لگا ہوتا تھا، ٹیلی فون بوتھ، لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر جا کر لائنوں میں لگ کر کھڑے ہوتے تھے اور اپنی باری کا انتظار کرتے تھے پاکستان بات کرنے کے لیے۔ 1 منٹ، آدھا منٹ، 3 منٹ بات ہوئی، کال کٹ گئی۔ اب ہر کسی کے پاس اپنا موبائل ہے، جب چاہے وہ اپنے گھر بات کرتا ہے اور لمبی سے لمبی بات، اب وہ تصویر بھی اس کی ساری نظر آ رہی ہے۔ اب بھی اس سے بڑھ کر ٹیکنالوجی یہ آ رہی ہے کہ آپ کو گھر سے ہی بیٹھ کر آپ آفس میں بھی سارا کچھ کر رہے ہوں گے کام سارے، یعنی آپ کی موجودگی فزیکلی گھر پر ہے لیکن آپ اپنے آفس میں بھی اپنے کام کر رہے ہیں، موجود ہیں وہاں پر، لوگ وہاں پر بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ سارا کچھ جو ہے سائنس ہمیں دکھا رہی ہے، تو اب سمجھنا بڑا آسان ہے کہ بھئی آخرت میں جنتی آپس میں کس طرح بات کریں گے، جہنمیوں سے کیا معاملہ ہوگا، وہ سب کچھ نظارے وہاں پر اس سے بھی کہیں بہتر ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ ہمارے سامنے وہاں ہوں گے۔ صحیح۔ آپ نے کہا کہ جو سائنس کا عروج ہے وہ اصل میں قیامت کے قریب والا معاملہ جو ہے نا، یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی سائنس اپنے کمال کو جہاں پہنچتی ہے آپ اسی کو آپ آخرت آپ کہہ لیں۔ صحیح۔ سائنس نے ہمارے معاملات کو آسان کر دیا ہے، ہماری زندگی آسان ہوتی جا رہی ہے، جبکہ قیامت کی جو ہم نشانیاں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب زندگی مشکل ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی اور مسائل پیدا ہو جائیں گی اور یہ چیزیں آ جائیں گی، سائنس نے تو مسائل کو حل کر دیا ہے، ہماری روٹین کی زندگی کو آسان کر دیا ہے۔ تو آپ کی یہ بات جو ہے نا وہ اس میں مجھے تضاد نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا۔ اصل جو چیز ہے آپ اگر مطالعہ کریں، دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان ایک اپنے معمول کی زندگی گزار رہا ہوگا، بازاروں میں جا رہا ہوگا، کھا پی رہا ہوگا، معاملات طے کر رہا ہوگا، کاروبار کر رہا ہوگا، تو اچانک قیامت کا اعلان ہوگا۔ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے۔ نہیں، وہ جو بیان کیا جاتا ہے اتنے سال پہلے یہ ہوگا، پھر اتنے سال پہلے یہ ہوگا، پھر یہ اس چیز کا ظہور ہوگا، اس کے بعد دیکھیے وہ چیزیں ہیں، ان پر ڈیبیٹیبل ہیں، ان پر گفتگو ہو سکتی ہے، روایات پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں قرآن مجید
کی آیات اگر آپ پڑھیں اس میں قرآن پاک ہی بیان کرتا ہے کہ جو اچانک عذاب، اچانک جو قیامت کا آنا ہے وہ اسی طرح ہے کہ لوگ ایک معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، باقی یہ ہے کہ زمین کے نظام کو تبدیل کیا جائے گا۔ اب یہ جو نظام اس کائنات میں چل رہا ہے یہ نظام نہیں ہوگا، وہ یوم تبدل الارض غیر الارض کا معاملہ ہے کہ بدل دیا جائے گا نظام کو، وہ پھر کیا اس کی صورت ہوگی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ جی، میں صاحب کشاف کو علامہ زمخشری صاحب کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بات لکھی تھی، میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی آپ کمنٹ کریں کہ جو جنت ہے وہ دوزخ کے اوپر والی سائڈ پہ ہے، تو اسی لیے پھر جو دوزخی ہوں گے وہ اوپر کو چہرہ کر کے جنتیوں سے کہیں گے کہ کچھ انڈیل دیں، یعنی وہ پانی ہم پہ پھینکیں یا پھر خدا کی طرف سے جو رزق یا نعمت دی گئی ہے وہ پھینکیں۔ اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ دیکھیے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں، ہمیں اس طریقے سے کوئی بھی وضاحت نہیں ملتی کہ جس کے بنیاد پر ہم کوئی جنت اور جہنم کا اس طرح کا کوئی فیصلہ دے سکیں، وہ اوپر ہے یا نیچے، کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے۔ وہ اپنی تحقیق ہے، استنباط ہے کہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو زمخشری صاحب کا اپنا نقطہ ہے جو انہوں نے یہاں پر اٹھایا اور بیان کیا ہے، لیکن اصل چیز جو ان سے وہ یہ دیکھیں کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پانی مجھ پر ڈال دو۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو پانی ڈالنے والا ہے وہ کہیں اوپر بیٹھا ہوگا تو آپ کے اوپر پانی ڈالے گا۔ یہاں پر در حقیقت جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے یہ شدت کا اختیار کیا گیا ہے، یعنی جہنمیوں پر اتنی یعنی آگ کی شدت ہوگی، گرمی اور اتنی تپش ہوگی کہ بس وہ یہ کہیں گے کہ کچھ ہمارے اوپر ڈال دو، یعنی کچھ وقت کے لیے ہمیں کوئی سکون کوئی ہمیں قرار مل جائے۔ یہ در حقیقت یہ اسلوب ہے، جیسے ہم باہر سے شدید گرمی سے گھر ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ پینے کے لیے کچھ ٹھنڈا دے دیں جلدی جلدی، یا کہتے ہیں یار کوئی ہم پر کچھ اتنی شدید گرمی ہے کہ ہم پر کچھ پانی ڈال دو۔ بالکل صحیح۔ تو وہ یہ اسلوب ہے کہ جو جہنمیوں کے ساتھ جو سلوک وہاں پر ہونا ہے عذاب کی صورت میں، اس کا اظہار اور اس کی شدت کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، انٹینسٹی کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب ایک سوال بہت اہم ہے، پوچھتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمارے تک پہنچتی ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان میں اپنی ذات کا شعور رکھا ہے، خیر و شر کا شعور رکھا ہے انسان میں ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے قرآن میں کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی دونوں کو اللہ نے الہام کر دیا، یہ انسان میں رکھا۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، جس ماحول میں آتا ہے، اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے، اور اگر باہر بھی اس کو ویسا ماحول ملے جیسے اس کے اندر ہے، یعنی اس کو بتا دیا گیا کہ بالکل اصل شکل اور صورت کے ساتھ باہر بھی اس کو وہی ماحول ملتا ہے تو وہ ہمیشہ اچھائی کو ہی قبول کرے گا، اسی کی طرف لپکے گا۔ دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی جو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین دیا ہے، جو وحی اتاری ہے، وہ بالکل انسان کی فطرت کے اور انسان کی عقل کے مطابق ہے کہ جو انسان کے باطن کی، اس کے اخلاق کی اور اس کی شخصیت کی پرورش کرتے ہیں، اور باہر کے جو اثرات ہیں وہ اس سے اگر انسان بچتا رہے تو وہ در حقیقت خدا کے دین پر ہی قائم رہتا ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب کامیابی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے اس پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو کامیابی ہے وہ آپ کے اعمال صالح پہ ہے، تو یہ جو یہودی اور نصرانی بنانے کا مطلب ہے، یہ تو پھر ایک جو انسان ہے جب اس روایت کو پڑھتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ اسلام کے مقابل میں یہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ کامیابی ہے اور جو یہود و نصارہ ہیں یہاں پہ کامیابی نہیں ہے، جبکہ ہم نے یہ پڑھا ہے، آپ سے بھی اس پہ بات کی کہ نیک اعمال جو ہیں وہ آپ کی وہ کہتے ہیں نا پوزیشن ہوں گے یا آپ کے لیے ایک ترازو ہوں گے۔ دیکھیے یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نا، اس وقت یہودیت و نصرانیت وہ اپنے اصل دین کو چھوڑ کر، وہ جو ان کے آبا و اجداد کا مذہب تھا، انہوں نے اصل اس کو اڈاپٹ کر لیا، یعنی خرافات میں پڑ گئے، خرافات میں یا بدعات میں پڑ گئے۔ یہ در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا دین لائے وہ خالص دین تھا، بالکل بے شک، مخلصین له الدین۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں، تو آپ جب یہ فرما رہے ہیں تو اس وقت یہودی نصرانی یہ لوگ بالکل اپنے دین کو بدل چکے ہیں، صدیاں ان پر بیت چکی ہیں۔ تو در حقیقت رسول اللہ کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اللہ کا دین ہے وہ میں لایا ہوں، وہ دین فطرت ہے، وہ دین حق ہے، اسی کو
انسان اختیار کرے۔ باقی یہ جو اپنے آباء و اجداد کے پیدا کردہ تصورات و نظریات اور عقائد ہوتے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر انسان اسی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر اور اسی کے مطابق پھر اپنے بچوں کی تربیت کرتا رہتا ہے۔ پھر بچے بعد میں جو ہیں وہ اپنے باپ دادا کے دین پر چلے جاتے ہیں، مذہب پر چلے جاتے ہیں، لیکن اصل جو بچہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر وہاں پر ہوتا ہے جو اسلام ہے، اللہ کی وحی ہے، دین فطرت ہے۔ یعنی جو بھی بچہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہوگا وہ اسی فطرت پہ پیدا ہوگا، بنیادی۔ ہاں، اگر وہ اس پر تحقیق کرتا ہے، جستجو رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، حق کو پانا چاہتا ہے، تو وہ پھر حق تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، ایک سوال ہمارے سامنے آیا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ تفویض طلاق کا جو ہے نا وہ معاملہ بیان کیا تھا، تو اس پہ ایک اعتراض آیا تھا، وہ میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا، پھر میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو یہ اختیار دے دیا تھا، تو تفویض طلاق کا معاملہ جو ہو گیا تھا، تو ایک تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس حدیث کا پس منظر بتا دیں یا اس حدیث پہ بات کریں۔ دوسرا وہ پوچھتے ہیں کہ جو آپ نے موقف بیان کیا تھا وہ آپ کا اپنا تھا یا کسی فقہ کے مطابق آپ نے اس کو بیان کیا تھا؟ اچھا، قرآن مجید نے جو بیان کیا نا، اس کو مفسرین نے کہا کہ یہ آیت تخییر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں مال و دولت دیتا ہوں، متعکن واسرحکن، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں اب جو بیان کیا گیا ہے، یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ ایک طرف دنیا کی دولت، دنیا کا مال، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی رفاقت۔ صحیح۔ اب ان دونوں میں سے آپ کیا چنتے ہیں؟ تو یہ اختیار ازواج سے مطہرات کو دیا، یہ فرمایا۔ اور امتعکن واسرحکن، یہ لفظ ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو تفویض نہیں کی تھی طلاق، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ امتعکن، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں تمہیں، یہ واسرحکن، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، بہت اچھی طریقے سے میں آزاد کر دیتا ہوں۔ اگر تم اپنے اختیار سے الگ ہونا چاہو تو میں تمہیں جو ہے نا وہ رخصت کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، یا دنیا کی مال اور دولت لوگی تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر زندگی میں یہ مشکلات یا مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے، میں واضح کرتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے، یہ پس منظر ہے کہ چونکہ یہ آیات اتری مدینہ میں منافقین کی عورتیں بھی تھیں، یہودیوں کی عورتیں بھی تھیں، وہ آ کر ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتی تھی کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی ہے تو کیا آپ لوگوں کو ملا ہے، مشکلات ہیں، مصائب ہیں آپ کی زندگی میں۔ وہ اس طرح آ کر جیسے ایک محلے میں عورتیں ہوتی ہیں، آ کر ذہن خراب کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، تو ان کا یہ رویہ تھا ازواج کے ساتھ۔ قرآن پاک نے اس کا در حقیقت یہ جواب دیا ہے تاکہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند احکام بھی پھر خاص طور پر بیان فرما دیے۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ تفویض طلاق کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا۔ اسی طرح وہ جو حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے صحیح البخاری میں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات بیان ہے۔ تخییر کیا ہے؟ اختیار ہے۔ اب اختیار یہ نہیں ہے کہ میں طلاق دوں یا تم طلاق دو گے، یہ مسئلہ نہیں ڈسکس ہو رہا، تو اختیار اور ڈومین میں ہے۔ ہاں، مسئلہ اور ڈسکس ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی میں آپ کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر میری رفاقت نہیں ہے، یا پھر میری رفاقت نہیں، یا پھر میری رفاقت اگر لینی ہے تو پھر دنیا کا مال اور دولت یہ نہیں ہوگا، پھر جیسے بھی میرے ساتھ وقت گزرے گا، جس طرح کی بھی وسعت کے حالات ہیں یا تنگی کے حالات ہیں، وہ آپ نے میرے ساتھ گزارنے۔ یہ در حقیقت وہاں پر بیان ہے، وہاں پر تفویض کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا، کہ جس بنیاد پر ہم یہاں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ تفویض ثابت ہوتی یہاں سے۔ لیکن میں نے یہ بیان کیا تھا کہ تفویض طلاق جو ہے یہ کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن قرآن مجید نے بیادہ عقدۃ النکاح فرمایا کہ یہ گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے،
نکاح کی گرہ، یہ کہا عورت کو حق دیا خلا کا، وہ بھی قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا۔ یہ ایک صورت نکاح نامے میں چونکہ ہمارے موجود ہوتی ہے تو علماء فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر مرد اپنا یہ حق چھوڑ دیتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے، عورت کو دے دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، تو انہوں نے اس کے جواز کا ہی فتویٰ دیا۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ جب عورت کے پاس خلا کا حق موجود ہے، مرد کے پاس طلاق کا حق موجود ہے، تو پھر یعنی تفویض طلاق کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ بھئی اس کا حق عورت کو دیا جائے، جبکہ خلا اس کے پاس ہے اور مرد کے پاس طلاق کا حق رہنے دیا جائے۔ صحیح مولانا صاحب، ایک اعتراض آپ کی جو رائے ہے طلاق کے معاملے کے اوپر، اس پہ ہم نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے، اس پہ بھی ایک اعتراض آیا تھا کہ امانہ صاحب جو بیان کرتے ہیں کہ 3 دفعہ اگر کسی نے طلاق کا لفظ بول دیا ہے تو وہ 1 دفعہ امانہ صاحب کہتے ہیں شمار ہوا ہے، وہ کس اسکول آف تھاٹ یا کس جو ہے نا وہ فقہ کے مطابق وہ بات کرتے ہیں؟ تو اگر ممکن ہے تو اس کا بھی جواب دے دیجیے۔ دیکھیں، میں نے اس کی وضاحت یہ کی تھی کہ قرآن مجید نے طلاق سے پہلے وَإِنْ عَزَمُ الطلاق کہا، ارادہ، کہ اگر پختہ ارادہ طلاق کا، عزم کا لفظ ہی تب بولا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک نے کہا ایک طلاق کا ذکر ہوا۔ اب وہ جو ایک طلاق ہے نا، اس میں ہی عورت آزاد ہو جاتی ہے اور مرد جہاں کرنا چاہے وہ بھی کر لیتا ہے اور جہاں چاہے وہ کر لیتی ہے، یعنی 3 ماہ جو اس کا سائیکل ہے عورت کا دیت کا وہ گزار کر پھر اس کے بعد عورت مکمل، یعنی ہمارے ہاں جو یہ تصور پایا جاتے ہیں نا کہ 3 دیں گے تو ہی طلاق واقع ہوگی۔ ہمارا اس دن پروگرام تھا ادارے میں، اسی نکاح فارم کا ہم نے مطالعہ کیا، تو وہاں پر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ایک سے تو طلاق ہوتی نہیں ہے، یہ جب تک 3 اکٹھی نہ دی جائیں یا 3 مختلف اوقات میں نہ دی جائیں اس وقت تو مرد عورت علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی علیحدہ ایک طلاق سے بھی ہو جاتے ہیں، عورت آزاد ہوتی ہے 3 سائیکل کے بعد، مینسز کے بعد، ماہ کے بعد، وہ جہاں چاہے وہ شادی نکاح کر سکتے، اس کو اجازت ہے۔ لوگوں کا خیال یہ کہ وہ کر ہی نہیں سکتے جب تک 3 نہیں ہوں گی۔ تو میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ بھئی ایک دفعہ دینے سے ہی عورت آزاد ہو جاتی ہے، 3 مہینے انتظار کرتی ہے، اس کے بعد وہ جہاں چاہے کر لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ کے بعد، مثال کے طور پر اگر 3 ماہ کے اندر رجوع مرد نہیں کرتا، اس کے بعد جو صورت بنے گی اب اس میں یہ ہوگا کہ تجدید نکاح ہو جائے گا، دوبارہ نکاح کر لیں گے اور حق مہر مقرر کر لیا جائے گا، یعنی اب وہ جو حلالے والی کی طرح نکاح ہوگا، حلالے والی جو رسم بد ہے وہ نکل جائے گی، اور بدمزگی جو ہے وہ اس سے نہیں ہوتی۔ یہ قرآن نے جو طریقہ بیان کیا اس پر عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امانہ صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ نکاح نامے کو پڑھنے کے اوپر آپ کے کوئی کورس کروا رہے ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ وہ کورس کیا ہے اور اگر ناظرین اس میں شامل ہونا چاہیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ابھی تو ہم نے 2 دن پہلے نکاح فارم کا مطالعہ کیا تھا، تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ماشاءاللہ یعنی لوگوں آپ نے اس کی ہر شق کو پڑھتے ہیں؟ ایک شق کی وضاحت میں کرتا ہوں، خاص طور پر آپ دیکھیے کہ حق مہر کا معاملہ ہے، معجل غیر معجل، یہ اس کی بحث ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ مزید کوئی شرائط، کوئی باتیں لکھوانی ہوتی ہیں، وہ بھی نکاح فارم میں موجود ہیں، اور پھر تفویض طلاق کا مسئلہ ہے، یہ وضاحت کے ساتھ بتانا ہوتا ہے۔ پھر نان و نفقے کا بھی میرے خیال میں نفقہ کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آگے دوسری شادی اگر مرد کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ تقریباً یعنی 1.5-2 گھنٹے کی ہماری۔ اب ہم جو باقاعدہ کورس کروائیں گے، یعنی جو نیولی میرڈ کپل جو ہوتا ہے وہ اس کو، یا جن کی ابھی شادی ہونی ہے ان کو، یا والدین بھی شریک ہو سکتے ہیں، ان میرڈ بچے بچیاں بھی آ سکتی ہیں، وہ اب ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد اس کو آغاز کریں گے۔ جی بلال صاحب پلیز سوال رکھیے گا میرے سامنے۔ سر یہ بتائیے گا، آپ نے اپنی گفتگو میں بھی پہلے اس پہ بات کی ہے، میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جو شخص خود تحقیق کرتا ہے اور پھر کسی دین کو پانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے لیے درست دین یا مذہب یہ ہے، تو ریسرچ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے ریسرچ کے بعد اسلام کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اسلام کو اتنا مشکل کیا بنایا گیا ہے کہ لوگ اتنی زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد بھی صحیح مذہب دریافت نہیں کر پاتے؟ اب دیکھیے، دین چند بنیادی باتوں کا نام ہے نا، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی، دین کی۔ اب یہ وہ حقائق ہیں کہ ان پر انسان غور کرے، توجہ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت عطا کی ہے، جس طرح انسان دیگر معاملات زندگی میں غور و فکر کرتا ہے، اگر ان چیزوں پر بھی غیر جانبداری سے غور و فکر کرے تو وہ کبھی بھی بالعموم ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی کائنات ہے،
اس نظام کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ذات اور ہستی ہے۔ اب تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ سائنس کا جو عروج ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، یہ در حقیقت آپ کو ان باتوں کو تسلیم کرنے کی طرف لاتی ہے۔ یعنی جیسے میں نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا، روبوٹ ہے، اب یہ چیزیں ہیں، آخر جو انکار کرنے والے ہیں وہ روبوٹ کو جتنا ایڈوانس کر لیں کہ وہ بولنے بھی لگ جائے، وہ آنکھیں بھی جھپکانے لگ جائے، وہ اس کے اندر ارادہ بھی آ جائے، احساس بھی آ جائے، سب کچھ آ جائے، تو سوال تو پھر پیدا ہوگا نا کہ اس کا بھی تو کوئی خالق ہے نا بنانے والا۔ تو میں بول رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں، سارے انسان ہیں اس دنیا میں اربوں، تو کیا ان کا کوئی خالق نہیں ہوگا؟ ابتدا ہوئی انسان کی، یعنی یہ بھی سوال حل ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح رسالت کا معاملہ ہے کہ آخر خدا جب پیدا کرنے والا ہے، اس نے انسان سے گفتگو کلام کرنا ہے، وہ بالکل کٹ کر تو نہیں بیٹھ گیا بنا کر، اب اس کے بعد اس نے اپنی وحی دی، اپنے احکام دیے، انسان کو اس دنیا کو چلانے کا طریقہ سکھایا۔ اسی طرح پھر آخرت کا تصور ہے کہ آخر اس دنیا میں انسان رہتا ہے، یہاں پر بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انصاف تک نہیں پہنچتے، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو آخر کوئی دنیا ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جہاں پر مظلوم کو اس کا حق ملے، ظالم کو سزا ملے، اور انسان مطمئن اور پرسکون ہو جائے۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ ذرا بھی انسان ان پر غور و فکر کرے تو وہ اپنے خدا تک، اللہ کے دین تک، آخرت تک ضرور پہنچتا ہے۔ جی صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال صاحب، سوال سر، آپ نے اپنے جواب میں خالق کی بات کی۔ دنیا میں رہنے والے لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں خالق پر تو یقین رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک رسالت کا معاملہ آتا ہے اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس پر تو ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ یقین لانا، ایمان لانا ضروری ہے ان پر بھی، اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی، پھر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن رسالت کے معاملے میں بہت سارے لوگوں میں پھر آگے مختلف لوگوں میں ڈومینز آ جاتی ہیں، اور بہت زیادہ ریسرچ کرنے والے بھی، سائنس کے علوم دریافت کرنے والے بھی، وہ بھی رسالت پر تو ایمان نہیں لا پاتے۔ تو رسالت کیا واقعی مشکل ہے خالق کو دریافت کرنے سے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتایا کہ خدا پھر اپنے بندوں سے کس طرح خطاب کرتا ہے، کس طرح کلام کرتا ہے۔ اب وہ کلام کرتا ہے، واضح بات ہے کہ وہ جب ہم سے کلام کرے گا تو وہ درمیان میں کوئی واسطہ ہمارے جیسے انسان ہی کو رکھ کر گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر پیغمبر بھیجے، اور ہم ان کے دلائل کو اور ان کے دعووں کو ہم عقل کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر مخلوق کی اصلاح کے لیے اور ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ جن کو بھیجا وہ کردار کے کیسے تھے، وہ اخلاق کے کیسے تھے، ہم آیا کہ ان کا جو اخلاق، ان کا کردار، ان کا جو ماضی ہے وہ کیسا تھا۔ دنیا اس پر بھی گواہی دیتی ہے کہ وہ لوگ بہت ہی پاکیزہ، پاک باز، بڑے مطہر، صاف ستھرے لوگ تھے۔ یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ ہم اس سے آگے بھی مانتے ہیں کہ جو خبر ہوتی ہے، ہم خبر کو مانتے ہیں، وہ خبر کس معیار پر ہم مانتے ہیں، اس کے کیا شرائط ہوتی ہیں، ان ساری شرائط کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، فلاسفہ نے بھی اس کو بیان کیا، علم الکلام والوں نے بھی بیان کیا، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کے نیک بندے، پاک باز، کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، تو اس بنیاد پر ہم ان کی رسالت اور نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، قرآن نازل ہوا۔ اب 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، رسالت پر ایمان لاتے ہیں، رسالت پر، ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی جمعیت رسول اللہ کے بعد نہیں بنی۔ آپ عملی طور پر بھی دیکھیں نا، یعنی 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہے، یعنی ایک پوری تحریک ہے، ایک اللہ کا دین ہے جو اس زمین پر پھیلا ہے۔ قرآن مجید جیسی کتاب کہ جو آج تک چیلنج ہے، کوئی بھی اس کتاب کو چیلنج نہیں کر سکا۔ لیکن اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی تو بہت زیادہ ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، سارے پیغمبروں کو ماننے والے، یہی تو در حقیقت انسان کی آزمائش اور امتحان ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں،
نہیں، مثال کے طور پہ بہت معذرت، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ مجھے بچپن سے یہ سکھایا جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو میں نے ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان میرے اس میں عقیدے میں شامل نہ ہو، تو بچپن میں ہی جس طرح ہمیں ایمان سکھایا جاتا ہے، ہم تو بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور تھوڑا سا بھی تکلف نہیں کرتے کہ ہم ریسرچ کریں. ہم کہتے ہیں کہ یہی ٹروتھ ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے. تو اسی طرح ان کے نزدیک بھی یہی یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ تو نہیں مانیں گے کسی اور نبی کو. ان کے نزدیک وہ ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے. جی بالکل. بات یہ ہے کہ نہ آپ کا ماننا ہمارے لیے حجت ہے، نہ ان کا ماننا حجت ہے. ہمارے لیے جو ذمہ داری ہے بحیثیت انسان کے، ہم اپنی زندگی کے جس طرح معاملات میں جستجو رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسی طرح حقیقت کو پانے کے لیے، حق کو پانے کے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ بحیثیت انسان ہم اس کے لیے بھی کوشش اور محنت کریں، جستجو کریں. اللہ نے جو انسان کو عقل کی دولت دی ہے، انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، چیزوں کو قبول کرتا ہے، کئی چیزوں کو رد کر دیتا ہے. یہ جو اپنے عقیدے کے ساتھ یا اپنی ایک سوچ کے ساتھ یا اپنے آباء و اجداد کی فکر کے ساتھ جڑے رہنا اور خود اپنی طرف سے کوئی محنت اور کوشش نہ کرنا، یہ تو خود اسلام کے اندر بھی پسندیدہ بات نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے، آپ اس دین کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا پہلے پیغمبروں کی کوئی مخالفت ہے یا اس سے کوئی علیحدہ چیز ہے. تسلسل تو سارا وہی ہے. اس لیے یہ بڑا امتحان انسان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عصبیت کو، اپنے تعصبات کو اور اپنے قائم کردہ جو رسوم و رواج اور اعتقادات ہیں ان کو پرکھے غیر جانبداری طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جو حق اس کو نظر آتا ہے وہ اس کو قبول کرے. سر پھر تو یہ بات ذہن میں آتی ہے نا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ماں باپ بچے کو عقیدہ اور وہ عقائد نہ سکھائیں، بلکہ وہ جس عقیدے پر پیدا ہوا ہے اسی عقیدے پر رہے، اور پھر جب بڑا عاقل ہو جائے اس کے بعد خود فیصلہ کر لے تحقیق کے بعد کہ اس نے کون سا مذہب اختیار کرنا ہے. وہ تو ماں باپ جو سکھا دیتے ہیں وہ بس اسی پہ پھر لگ جاتے ہیں. وہ تو ریسرچ بیسڈ تو نہیں ہے، اور اگر ریسرچ بیسڈ ریلیجن کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو پھر تو ماں باپ کا کوئی دین مذہب ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، ماں باپ کسی دین پر ہوتے ہیں، جی کسی روایت پر ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن ان کو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ وہ بچے خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود قبول کریں اور زندگی گزاریں اپنی. جی بہت شکریہ. امان صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ہم نے سنا کہ جب تم میت پر نماز پڑھو تو اس کے لیے خلوص دل سے مغفرت کی دعا کیا کرو. یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو واضح بات ہے کہ نماز میں بہت سی دعائیں بھی آپ پڑھتے ہیں، تو وہ دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ میت کی مغفرت کی در حقیقت دعائیں ہوتی ہیں. ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.